अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वसीकल मुनीर लक़द नुफ़िग़ल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर रज़ियल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसुकून पूरे इत्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। पारा नंबर 13 का आगाज़ हो चुका है। सूरह यूसुफ कंटिन्यू है, इसके असबाक जारी हैं। आयत नंबर 79 तक हमने गुज़िश्ता असबाक में पढ़ लिया। आज के सबक में आयत नंबर 80 से बाकायदा आगाज़ करेंगे, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाक़या यूसुफ़ी बयान फरमा रहा है और इरशाद फरमाता है, फिर जब वो भाई इससे मायूस हो गए, फ़लम्मस्तयअसू, फिर जब वो भाई उससे मायूस हो गए, यानी किससे? यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। तो एक तरफ जाकर सरगोशी में मशवरा करने लगे। इनमें से बड़ा भाई कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप ने तुमसे अल्लाह का अहद लिया था कि इससे पहले तुम यूसुफ़ के हक़ में कोई कोताही कर चुके हो, कोताही कर चुके हो, तो मैं तो यहाँ से हरगिज़ ना हटूँगा जब तक मेरे वालिद मुझे इजाज़त ना दे दें या अल्लाह मुझे कोई हुक्म फरमा दे, और वो सबसे बेहतर हुक्म देने वाला है। यानी जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी ना, क्या दरख्वास्त थी? यानी उन्होंने कहा कि हम में से किसी एक को इसकी जगह रोक लें और इसको हम बाकी के काफ़िले के साथ जाने दें। तो हज़रत यूसुफ़ ने कहा कि ऐसा करना तो सरासर जुल्म है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो जब वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दरख्वास्त को मुस्तरद करने से वो जब बिल्कुल मायूस हो गए, अब जब उन्हें लगा कि बिन्यामीन हमारे साथ ये नहीं भेजने वाले, तो अलग बैठकर मशवरा करने लगे। और क्या मशवरा करने लगे? अब जाकर हज़रत याकूब को जाकर क्या मुँह दिखाएंगे? हमारे तो ऑलरेडी पहले जुर्म इस तरह से हैं कि हमने यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो किया उसका शिकवा अभी तक दूर नहीं हुआ और वो गम अभी वालिद मोहतरम का हल्का नहीं हुआ। तो अब ये बिन्यामीन की बात हम कैसे जाकर बताएंगे कि बिन्यामीन भी अब हम अपने साथ नहीं लाए? तो उनमें से जो ज़िक्र है ना इस आयत में कि एक भाई बोला, बड़ा भाई कहने लगा, इससे मुराद रिवायत में कि रुबील सबसे बड़ा था, और आई थिंक इसकी प्रोनंसिएशन रोबैल भी की जा सकती है। तो वो सबसे बड़ा था, तो उसने घर वापस जाने से साफ साफ इनकार कर दिया और कहा, जब तक हज़रत याकूब ख़ुद मुझे वापसी का हुक्म ना दे दें या खुदा का कोई हुक्म ना हो तो मैं वापस नहीं जाऊँगा। अब देखें, यहाँ पर ये जब मैं पढ़ रही थी ना, तो मेरे जहन में एक बात आई जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। वो ये कि इस कदर नाफरमानी के बावजूद भी जो उन्होंने किया हज़रत यूसुफ़ के साथ भी, और अपने वालिद को कितना बड़ा सदमा और गम पहुंचाया, इस नाफरमानी के बावजूद भी उन पर अपने बाप का किस कदर रिस्पेक्ट का आंसर उनके दिल में मौजूद था कि उनसे हया करते हुए वो कह रहे हैं हम वापस कैसे जाएंगे, किस मुंह से? और क्या उनकी एजेस उस वक़्त ये होंगी कि 21, 22, 23, 24 अच्छे खासे, यानी हज़रत यूसुफ़ को जब कुएं में डाला गया तो रिवायत कितनी आती हैं कि 12 साल है, 7 साल है उम्र, 13 साल है, इतनी है ना, चले 12 साल कंसीडर कर लें। उसके 40 साल बाद ये कहत आता है और आप बादशाह हैं और वो आपके पास गल्ला लेने आते हैं। इसको भी हमने तफसीर में पढ़ा है, ठीक है। तो ये हज़रत यूसुफ़ की उम्र का अंदाज़ा लगा ले 52 साल, और हज़रत यूसुफ़ उनसे बहुत ज़्यादा छोटे थे। तो सब की उम्रों का अंदाज़ा लगाएं कितने कितने बड़े होंगे, और इतनी उम्र पा लेने के बाद भी अपने वालिद यानी हज़रत याकूब की किस कदर रिस्पेक्ट है, कितना एहतराम है उनका कि वो उनके पास अब वापस जाने से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं कि हम कैसा किस मुँह से वापस जाएंगे। और मैं ये सोच रही थी कि हम अपने वालिदैन की सगी औलाद होकर अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हैं मुसलमान होने के बावजूद, और हमें इस तरह की शर्म हया नहीं आती जिस तरह की उन्होंने, यानी हम उनका वाक़या पढ़ें, उन्होंने गलत किया, हाँ माना जहाँ पर गलत किया, लेकिन मेरा ख़्याल है यहाँ पर वो जिस शर्म से वापस नहीं आ रहे थे, तो हमें इससे सीखना चाहिए,
ٹھیک ہے، اور ہمیں کیا سیکھنا چاہیے کہ کس قدر رسپیکٹ کا عنصر موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی یہ رسپیکٹ لائے اپنے والدین کی، کہ ہم بھی ان سے حیا کھائیں، جس طرح وہ ان بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، اور رسپیکٹ کا عنصر دیکھیں، رک گیا، میں نہیں جانے والا، میں کیا منہ دکھاؤں گا، میں بنیامین کو نہیں لے کے آیا، میں نہیں واپس جا رہا۔ اب اس نے کہا آگے سے، تم اپنے باپ کے پاس لوٹ کر جاؤ، پھر عرض کرو، اے ہمارے باپ، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم اتنی ہی بات کے گواہ ہیں جتنی ہمیں معلوم ہے۔ اب دیکھیں، اب ان کے وہ بھی اپنی جگہ پر، اس مقام پر، اس لیول پر جو بیان کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہمیں اس بات کا علم ہے جس پر ہم گواہ ہیں، یعنی جو ہمارے سامنے ہوا ہم اس کے گواہ ہیں، ہم حقیقتاً خود شورٹی 100% کے ساتھ نہیں کہہ رہے۔ حالانکہ دیکھیں، حضرت یوسف سے جب انہوں نے کلام کیا تو کہا کہ ہاں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چور تھا، ٹھیک ہے۔ وہاں اب یہ نا اجتماعی ایک ان کا ایک گروہ بنا ہوا تھا، جس میں سے ایک بھائی کچھ کہتا تھا، دوسرا کچھ، ایک کوئی پوزیٹیوٹی شو کرتا تھا تو دوسرا اس کی پوزیٹیوٹی کے آگے کچھ اور جواب دے دیتا تھا، یعنی اجتماعی طور پر گناہ کیا تھا نا یوسف کو کنویں میں پھینکنے کا، تو اینڈ تک وہ اجتماعی طور پر بھگتتے آ رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں پر جو ذکر ہے نا، اب وہ دیکھیں کیا ذکر ہے، کہ اے ہمارے باپ، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم اتنی ہی بات کے گواہ ہیں جتنی ہمیں معلوم ہے، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے، یعنی جو حقیقت ہے ہم پر آیا نہیں ہے، لیکن جو ہمارے سامنے ہوا ہمیں اسی بات کا علم ہے، اور ہم اتنی ہی بات کے گواہ ہیں جتنی ہمیں معلوم ہے، ہم غیب کے نگہبان نہ تھے، اور اس شہر والوں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے، اور اس قافلہ سے معلوم کر لیں جس میں ہم واپس آئے، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ یعنی اپنی بات پر یقین دلانے کے لیے کیا، کہ اگر وہ آپس میں مشورہ کریں نا کہ واپس جا کر بابا سے کس طرح بات کرنی ہے، تو اگر انہیں یقین نہیں ہے کہ بنیامین کس وجہ سے وہاں رکا ہے، اگر ان کو یقین نہ آئے تو آپ ان سے کہنا کہ آپ بے شک مصر میں کوئی اپنا آدمی بھیج کر تحقیق کروا لیں واقعے کی، یا اس قافلہ میں دوسرے لوگ جو ہمارے ساتھ تھے ان سے تسلی کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ایک بات میرے ذہن میں اچانک آئی، کہ جب وہ جھوٹے تھے اپنی جگہ پر، تو اس وقت کیا کہ ان کے اس عمل نے بھی ان کی تردید کر دی، کہ وہ جو کرتا لے کر آئے کہ اسے یہ یوسف کا کرتا ہے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور وہ کرتے نے گواہی دے دی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ وہ کرتا سلامت تھا۔ حضرت یعقوب کہتے ہیں عجیب بھیڑیا کہ جس نے انسان اندر سے نوچ کے کھا لیا لیکن وہ کرتا نہیں پھاڑا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب انسان جھوٹا ہو تو اس کی زبان بھی بند ہو جاتی ہے، لائک اسے اپنے آپ کے یعنی اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں نہ ہوتی، تو وہ کس طرح وہ اس کا جھوٹ بھی پکڑا جاتا ہے۔ اب اس لیول پہ وہ سچے تھے نا، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے باپ کو یقین دلانے کے لیے یہ بھی کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ بے شک قافلے والوں سے پوچھ لیں، بے شک آپ مصر جا کے پوچھ لیں، یعنی اب وہ سچے تھے تو وہ راہیں بھی دکھا رہے ہیں، اس وقت جھوٹے تھے تو اس وقت فوراً چپ لگ گئی ان کو، اور فوراً ان سے وہ قوتیں، وہ جو ان کے پاس قوتیں تھیں اوبویسلی کیا تھیں، کہ فہم و فراست اور بلاغت جو کہ انبیاء کی اولاد کے کو ورثے میں ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھا جائے تو وہ پیغمبر زادے تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے، اور میں ہمیشہ کہوں گی کہ ان کے بارے میں کبھی بھی کوئی غلط بات نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ اسی صورت کے لاسٹ میں ان کی توبہ کا بھی ذکر ہے۔ تو جو شخص توبہ کر لیتا ہے گناہوں سے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ ایسا ہو جاتا ہے جس طرح گویا بھی پیدا ہوا ہے۔ تو ہمیں اس پورے واقعے سے جو سیکھنے کو ملتا ہے لیسنس، ہم نے وہ گیٹ کرنے ہیں، نہ کہ ہمیں ان کو غلط کہنا ہے، کیونکہ جب ان کو اللہ ہی غلط نہیں کہہ رہا، آخر میں فرما رہا ہے میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں نے ان کی توبہ قبول کی، حضرت یوسف نے معاف کر دیا، تو پھر ہمیں بھی ایسے الفاظ چننے سے گریز کرنا چاہیے جو کہ ان کی شان کے خلاف ہوں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ یعقوب نے فرمایا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے کچھ ہیلا بنا دیا ہے، تو عمدہ صبر ہے، فصبر جمیل۔ حضرت یعقوب کا اگر اندازہ لگائیں تو جب انہوں نے دیکھا ہوگا کہ تمام بیٹے تو گھر پہنچے ہیں لیکن بنیامین ان کے ساتھ نہیں تھا، تو حضرت یعقوب نے پوچھا کہ سارا ماجرا کیا ہے، تو سب نے وہ ماجرا سنا دیا سارے کا سارا، اور جب وہ تمام کا تمام واقعہ حضرت یعقوب کے سامنے آیا تو آپ کے اندازہ لگائیں اس وقت اس کیفیت کا کہ ایک بیٹا پہلے سے کھویا ہوا ہے،
اور دوسرا بیٹا جس پر چوری کا الزام لگایا گیا ہے اور اسے پکڑ لیا گیا ہے مصر میں. یہاں یہ جو وسأل القریۃ ہے نا، یہ قریہ یہاں بستی سے مراد مصر ہی ہے، ٹھیک ہے، شہر سے مراد مصر ہی ہے. اب یہاں پر جو ذکر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یعنی آپ فرماتے کہ میرے بیٹے پر چوری کا جو الزام ہے یہ غلط ہے، اس نے ہرگز چوری نہیں کی، اور اس میں ایک راز الہی ہے جسے تم نہیں جانتے، اور جو مجھے صدمہ پہنچا ہے، جو مجھے تکلیف پہنچی ہے اس امر سے، میں اس پر صبر کروں گا کیونکہ صبر بہترین ہے. اب اس قدر غم اور اس قدر پر تکلیف کیفیت کہ جس میں زبان سے کچھ نہیں نکلا، صرف یہ کہ صبر اچھا ہے، صبر بہترین ہے. اور ہم لوگ، میں پھر اپنے آپ پہ لے کے آؤں گی کہ ہمیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ملتی ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تو ہر اس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا جو ہمیں عطا کی گئی ہے. جب ہمیں نعمت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی تو وہ دینے والا اللہ ہی ہے. ہم اس پر کتنا شکر ادا کر لیتے ہیں، ہم اس کو کتنا جائز ویز میں یوز کر لیتے ہیں. جب وہ نعمت چھن جاتی ہے تو ہم اس پہ وویلا اتنا کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ کفر کی حد تک ناشکری اس قدر دکھا دیتے ہیں. حالانکہ اللہ کا مال ہے، کوئی بھی، ہم خود بھی، اللہ واپس لے لے. آپ کے عزیز و قاری، میرے عزیز و قاری، اللہ سب کو سلامت رکھے. اور ہمیں جتنی نعمتیں ملی ہیں، جتنی لیونگ تھنگز ہیں، جتنی نان لیونگ تھنگز ہیں ہمارے لیے پیدا کی گئیں اور جن کی وجہ سے ہم پیدا ہوئے، ہمارے والدین، اللہ سب کو سلامت رکھے. یہ نعمتیں ہیں، ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو فصبر جمیل، جس طرح حضرت یعقوب نے کہا، اس دکھ، اس کرب اور اس غم بھری کیفیت میں زبان سے کچھ اس طرح کے الفاظ نہیں نکلے جو ایمان کے خلاف تھے. ان قریب فرمایا گیا، عیسیٰ ان قریب اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، بے شک وہی علم والا، حکمت والا ہے. اور یعقوب نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر. اور یعقوب کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں تو وہ اپنا غم برداشت کرتے رہے. اگرچہ برسوں گزر گئے اور بظاہر یوسف کی کوئی خبر نہ ملی، اور ان سے جدائی کا درد ابھی کم نہیں ہوا تھا کہ اس قحط سالی میں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بنیامین بھی غلام بنا لیا گیا ہے اور اس کے بھی واپس ملنے کی کوئی امید نہ رہی ظاہری طور پر. لیکن اللہ تعالیٰ کا نبی ان ظاہری مایوسیوں سے کب دل برداشتہ ہوتا ہے؟ وہ ہمیشہ اللہ سے بہتر امید رکھتا ہے، اور جو روشن چراغ امید کا وہ بلند رکھتا ہے، غم کی آندیاں اسے بجھا نہیں سکتی. اسی لیے آپ نے کہا کہ میں صبر کروں گا، صبر کرنا میرے لیے پسندیدہ ہے، اور مجھے اپنے رب سے قوی امید ہے کہ اس شب فراق، اس غم کی رات کے بعد، یہ شاید طویل تو ہو جائے، اور یہ طویل ہی صحیح، لیکن یہ ایسی صبحوں میں بدل جائے گی. یہ رات جو غم کی رات ہے، یہ ایسی صبح وصال میں بدل جائے گی جس میں ہم سب مل جائیں گے. اللہ تعالیٰ میرے بچھڑے ہوئے تمام بچوں کو ضرور مجھ سے ملا دے گا. یعنی اس سے یہ بھی علم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی حیات کے بارے میں علم تھا، تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں اللہ ان قریب مجھے میرے بچوں سے ضرور ملا دے گا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم تو تھا، لیکن ایک اور سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام پہلے ہی کیوں حضرت یعقوب سے آ کر نہیں ملے؟ یعنی جب وہ مصر کے حکمران تھے اور انہیں پتہ لگا کہ میرے والد محترم زندہ ہیں اور وہ میرے فراق میں بہت غمگین ہیں اور اس قدر غم کا شکار ہیں کہ آنکھوں کی بینائی تک چلی گئی ہے، تو انہوں نے اسی وقت کیوں نہ آدمیوں کو بلا کر اپنے پاس بلوا لیا، یا کم از کم اطلاع ہی کیوں نہیں دے دی کہ آپ کا بیٹا یوسف زندہ ہے، آپ غم نہ کریں. تو آپ کا یوں خاموش رہنا
بظاہر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ تکلیف میں اضافہ ہی تھا، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ خاموشی اللہ کے حکم سے تھی۔ اس خاموشی کے ذریعے ان بھائیوں کو یہ بھی سکھانا مقصود تھا کہ انہوں نے کیا غلط کیا اور اس کا احساس ان کو کس طرح سے ہوا، اس کا ذکر ہم اس رکوع میں بھی پڑھیں گے۔ تو اسی لیے آپ نے ان باتوں کا حضرت یوسف نے پہلے اظہار نہیں کیا، اور جب اللہ کا حکم آیا تبھی اظہار کیا۔ اس کے بعد بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ مرنے کے قریب ہو جائیں گے یا فوت ہی ہو جائیں گے۔ یعقوب نے کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی یہ واقعہ پورے کا پورا کریوسٹی سے بھرا پڑا ہے۔ ہمیں جہاں پر حضرت یعقوب کے حزن و ملال کا، ان کے غم کا ذکر ملتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی تک چلی گئی رو رو کے، وہاں ہمیں یہ بھی علم ہوتا ہے کہ ان کو اللہ کی طرف سے علم تھا کہ میرا بیٹا سلامت ہے اور وہ مجھ سے ملے گا، اور وہ اپنے بیٹوں سے کہہ بھی رہے ہیں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ نے وہ آپ کو علم عطا کیا ہے نبی ہونے کے ناطے جو باقیوں کے پاس آپ کی اولاد میں سے نہیں ہے۔ اور کتنی ہی پیاری دعا ہے، ایسی دعا ہماری لبوں پر کیوں نہیں آتی جب کوئی غم میں ہم میں سے کوئی گرفتار ہو جاتا ہے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا ذکر ہے، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ ہم کیوں نہیں کرتے؟ پتہ ہے ہم دنیا والوں کے سامنے جب اپنے شکوے رکھیں گے نا اور اپنے مصائب کا ذکر کریں گے، تب اپنا تماشا خود بنوائیں گے۔ دیر از اونلی فیو پرسنز کہ جو ہمارے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، اور بلا شبہ اپنی تکلیف ایسے انسان کے سامنے بیان کرنی چاہیے جس کا آپ کو علم ہو کہ یہ میری تکلیف کا ازالہ کرے گا، اس کو کم کر دے گا، میں غم اس سے شیئر کروں گا تو میرا غم ہلکا ہو جائے گا۔ ضرور کریں، لیکن آپ کا پہلا اور واحد سہارا اللہ ہونا چاہیے۔ دنیاوی سہاروں میں سے مخلص رشتے اللہ کی نعمت ہی ہیں، ان سے مشورے لینے چاہیے، ان کا قرب حاصل کرنا چاہیے، لیکن واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہونی چاہیے کہ میرا غم، میری مشکلیں، میری مصیبتیں، میری پریشانیاں سب کی سب اللہ دیکھ رہا ہے، اور میں ان سے نکلنے کی جو راہ ہے وہ اللہ ہی سے مانگتا ہوں۔ میں وہ راہ، وہ ہدایت کا راستہ اللہ ہی کی طرف میں کہتا ہوں، منسوب کرتا ہوں کہ ہدایت آنی ہے تو اللہ کی طرف سے ہی آنی۔ اے میرے بیٹو تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت پہنچی ہوئی ہے اور ہم حقیر سا سرمایہ لے کر آئے ہیں، تو آپ ہمیں پورا ناپ دے دیجئے اور ہم پر کچھ خیرات بھی کیجئے، اور بے شک اللہ خیرات کرنے والوں کو صلہ دیتا ہے۔ اب اس آیت سے غور کیجئے گا کہ آپ نے جب اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، تو اس آیت پر غور کریں تو معلوم ہوگا آپ کو یقین تھا جب حضرت یعقوب نے یوسف کو تلاش کرنے کا حکم دیا نا، تو یہ ہمیں صاف صاف بتا رہا ہے کہ آپ کو یقین تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، اور پھر یوسف کے ساتھ ان کے بھائی کا ذکر کرنا اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ یوسف وہی ہے جس کے پاس تم ابھی اپنا دوسرا بھائی چھوڑ کر آئے ہو، جاؤ جا کر وہیں تلاش کرو۔ اور آخر میں مزید آپ نے یہی تاکید فرمائی کہ مایوس نہ ہونا، کیونکہ اہل ایمان اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے۔ تو اب معلوم ہوتا ہے کہ خاموش رہنے کی اور اللہ کی طرف سے جو ان کو خاموش رکھا گیا وہ حکمت پوری ہو چکی، اور عن قریب پردہ اٹھنے والا ہے، اور اب اللہ کے حکم سے آپ نے جو لب کشائی کی اس کا وقت تقریباً آنے والا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا جب وہ تمام کے تمام بیٹے اپنے باپ کے حکم سے ہدایت کے مطابق یوسف علیہ السلام کی تلاش پہ مصر دوبارہ روانہ ہوئے، تو وہاں پہنچے تو عزیز مصر کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی مشکلات کا ذکر بھی کیا، جن سے انہوں نے کیا کہا کہ قحط سالی کی وجہ سے ان کا سارا خاندان جو ہے وہ مصائب و آلام میں گھرا ہوا ہے، یہاں تک کہ فاقہ کشی کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ ساتھ بھی انہوں نے یہ عرض کی کہ اس سے پہلے تو ہم آپ کے پاس غلہ لینے آتے تھے تو قیمت دے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، قیمت ساتھ لاتے تھے، لیکن اس دفعہ تو تنگ دستی کا یہ عالم ہے کہ پوری قیمت بھی میسر نہیں، تو تھوڑے سے مال اور تھوڑی سی قیمت جو تھوڑے سے درہم ہمیں مل سکے ہم وہ لے آئے ہیں، تو آپ
برائے مہربانی ان کی وجہ سے یہ ہمیں غلہ فراہم کر دیں اور اس میں کمی نہ کیجیے گا۔ ہاں، تو اب وہ وقت ہوا چاہتا ہے کہ اگر ہم پچھلی تفسیر کی بات کریں تو جب کنویں میں آپ کو لٹکا کر اوپر سے رسی کاٹ دی گئی تھی تو اس وقت اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ اے یوسف تم غم نہ کرو، بے شک تیرا بال بھی بیکا نہیں ہوگا، اور ایک روز آئے گا جب تو ان کو ان کی کارستانیوں پر آگاہ کر دے گا، اور آج اس وعدہ کے پورا ہونے کا وقت آن پہنچا ہے۔ لیکن کیسی آن بان کے ساتھ کہ اس وقت یوسف علیہ السلام جب اپنے بھائیوں کے سامنے تھے، اور وہ بھائی جنہیں اپنی طاقت اور جوانی پر بڑا گھمنڈ تھا، سائل کی صورت میں غلہ مانگنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور سراپائے ادب و احترام بن کر اپنے فقر و فاقہ کی کہانی آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ جب یوسف نے یہ لمحہ دیکھا اپنے سامنے تو یوسف نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا جب تم نادان تھے؟ یعنی یوسف علیہ السلام نے وہاں ان سے فرمایا اور کیا پوچھا کہ بھلا بتاؤ کہ تم نے اپنی لا علمی کی حالت میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، کیا وہ بھی یاد ہے؟ اب وہ تمام کے تمام بھائیوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، دہشت اور حیرت سے پوچھنے لگے کہیں آپ یوسف تو نہیں؟ فرمایا قالوا آئنک لانت یوسف، انہوں نے کہا کیا واقعی آپ یوسف ہی ہیں؟ فرمایا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یعنی اس وقت جب انہوں نے سوال کیا اور جواب پایا کہ حضرت یوسف نے فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ یہ شان و شوکت جو تم دیکھ رہے ہو اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ سب میرے رب کریم کا احسان ہے جو اس نے اپنے مسکین بندوں پر فرمایا ہے۔ اور اس فضل ربانی کی وجہ بھی بتا دی کہ جو تقوی کو اپنا شعار بنا لیتا ہے، جو مشکلات اور مصائب و آلام میں صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے اور ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی نیکیوں کا، ان کی خوبیوں کا اجر ضائع نہیں کرتا اور ان کو ان کے بہترین نتائج عطا کرتا ہے۔ اور جب انہوں نے حضرت یوسف کے اس کلام کو سنا اور اس میں ہیبت دیکھی کہ حضرت یوسف کس طرح سے بیان کر رہے ہیں، تو بھائیوں نے جب دیکھا کہ یوسف ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، بھلا بتاؤ تمہیں یاد ہے؟ یہ سنتے ہی انہیں اپنے ساری اپنی کارستانیاں ایک ایک کر کے یاد آ گئی، اور ندامت کے ساتھ شرمندہ ہوتے ہی چلے گئے، اور فوراً کیا پکار اٹھے قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، انہوں نے کہا اللہ کی قسم بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بے شک ہم خطا کار تھے۔ یعنی ابھی بیشتر تھا کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کر کے ابھی انہوں نے یہ غلطی ابھی تسلیم ہی کی ہے اور شرمندہ ہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ شان یوسفی کا اظہار دیکھیں یہاں پر کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً انہیں کیا کہا، فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ تو مجھے فتح مکہ کا موقع بھی اس پہ یاد آ گیا کہ جب وہ کفار جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکل جانے پہ مجبور کیا تھا، فتح مکہ کے دن آپ نے سب کو امان بخش دی، جو ابو سفیان کے گھر جائے گا اس کو بھی امان، جو مسجد میں اسٹے کرے گا اس کو بھی امان۔ اللہ اکبر، یہ ظرف ہوتے ہیں نبیوں کے، کتنا پیارا ہے، اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد کتنا پیارا کلام ہے کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اور ہم کسی کی چھوٹی سے چھوٹی بات معاف نہیں کرتے، اور ایک چھوٹی سی بات پہ چھوٹی سی وجہ پر صدیوں کے لیے، خواہ بہن بھائی ہوں، خواہ وہ سسرالی کوئی رشتہ دار ہو، ہم صدیوں تک ایک دوسرے کو خاندان کٹ جاتے ہیں، اور ہمارے رشتوں کی بنیاد کھوکھلی ہوئی ہی اس وجہ سے کہ ہم ایک دوسرے کی غلطیاں معاف نہیں کرتے، نہ پردہ ڈالتے ہیں، نہ پردہ ڈالنا سیکھتے ہیں۔ اور اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد حضرت یوسف کیا کہہ رہے ہیں، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہیں۔ اب نبی کی دعا ان کے حق میں ہے اور ہمارا حق ہی نہیں بنتا کہ ہم اب ان کو غلط کہیں، لہٰذا
آپ نے فرمایا اذهبوا بقمیصی، یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دینا، وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے، اور اپنے سب گھر بھر کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر یہ اس وقت کی بات ہے کہ جو قمیض اس وقت آپ نے زیب تن فرمائی ہوئی تھی وہ اتار کر دی اور فرمایا یہ لے جاؤ اور حضرت یعقوب کی آنکھوں پر جا کر رکھو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ یہ سارے خاندان کو بھی یہاں میرے پاس لے آؤ تاکہ وہ آرام اور آسائش سے زندگی بسر کر سکیں۔ یہ شان ہے اللہ کے بندوں کی، یہ شان ہے اللہ والوں کی۔ اللہ ہمیں ایسی سیرت عطا کرے اور ایسی ہمیں انبیاء کی پیروی کی توفیق دے جیسے ان کے اعمال تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ تو آگے اس کے بعد کیا ہوا، آپ حضرت یوسف سے کیسے ملے، وہ انشاءاللہ اگلے رکوع میں پڑھیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔